अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। ईरानी क़यादत कैसे मारी गई, इस पर भी बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि वो जंग और ये जंग, इसमें फ़र्क क्या है। ये कुछ बहुत अहम बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक तज्ज़ियाती तौर पर कुछ बात करेंगे। और फिर ये बात भी करेंगे कि लड़ाई कहाँ पर हो रही है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान किन किन मकामात पर लड़ाई हो रही है, कब हो रही थी, क्या पोजीशन है, अफ़गान फ़ौजी कहाँ होते हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ कौन कौन है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले पहले बात करते हैं ईरानी क़यादत के हवाले से। कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब अपने साथियों समेत जब उन पे हमला हुआ कोई सुबह 9:40 पर, तो वो अपने घर से करीबी एक इमारत में मीटिंग के लिए आए थे। अब उस वक़्त ऐसी फ़ज़ा नहीं थी, क्योंकि इस मीटिंग से तकरीबन 7-8 घंटे पहले ओमान के वज़ीर ख़ारिजा ने एक बयान दिया था कि मामलात तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और माहौल ठंडा होता जा रहा है। तो फिर उधर से भी ऐसे जेस्चर आ रहे थे, मगरबी ममालिक से भी, अमेरिकन साइड से भी, कि भाई जंग नहीं हो रही है, मामलात ठंडे हो जाएंगे। अब ज़ाहिर ये एक चाल थी शायद, ताकि ये लोग ज़रा इजी हो जाए और आसानी के साथ टारगेट बन जाएं। दूसरी बात यह कि जिस इमारत में मीटिंग हुई थी, तो एक चूँकि यहाँ तक हमारी रसाई नहीं होती, मैंने कल भी आपसे कहा था, बल्कि मैं कल 3 चैनलों को इस बुनियाद पे छोड़ चुका था कि वो ईरान पे बात के लिए बुला रहे थे। मैंने कहा भाई मैं ईरान को नहीं जानता, मैं अफ़गानिस्तान, पुख्तनख्वा और पाकिस्तानी सियासत को जानता हूँ। ये किसी डिप्लोमेट को, तो एक डिप्लोमेट दोस्त थे, उससे मेरी बात हुई, तो उनके पास, ज़ाहिर है वो डिप्लोमेट है, उनके पास इंफॉर्मेशन होंगे। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग तो चंद घंटे पहले कैंसिल हुई थी, जो मीटिंग होनी थी, और जिस मीटिंग में बहुत अहम लोग आ गए थे। पासदारान इनकलाब के हेड थे मोहम्मद पाकपुर, उसमें थे। इसी तरह उसमें अजीज़ नासिर ज़ादा वज़ीर दिफा भी थे, एडमिरल अली शमखानी सरबराह मिलिट्री कौंसल भी थे, सैयद मजीद मूसवी कमांडर पासदारान इनकलाब इस्लामी फ़ज़ाई फ़ोर्स भी थे, और मोहम्मद शिराजी नायब इंटेलिजेंस वज़ीर भी थे। यानी ये बिल्कुल टॉप लेवल के लोग थे। और कहते हैं कि ये मीटिंग कैंसिल हो गई थी, और ये मीटिंग फिर अचानक दोबारा बुलाई गई। ऊपर से फ़ज़ा कुछ ऐसी बनी है कि जैसे कोई बड़ा नहीं, और इस दौरान चूंकि हमला शुरू हो चुका था, और फिर हमला कर दिया गया। बताया जाता है कि जून में ईरान के जो अहम लोग मारे गए थे, जिसमें उनके साइंसदान भी थे, उनके कमांडर्स भी थे, तो कहते कि जिस ज़रिए ने वो मुखबिरी की थी, उसी ज़रिए ने ये मुखबिरी की है। कोई चिप लगाई गई है, और ये चिप एक दोस्त बता रहे थे कि ये चिप शायद उनका वो जो चुगा था उसके साथ चिपकाई गई थी आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के। बहरहाल चूँकि इसके इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होते, इसलिए इस पे हम बहुत मुख्तात और बहुत कम बात करते हैं। अब ये जंग तो उस तरफ हो रही है, यानी आप देखें कि जंग शुरू हो गई तो फौरी तौर पर ईरान की जो आला तरीन क़यादत थी, जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, वो अपने बेटे, अपने बहू, अपनी बेटी, अपने पोते समेत शहीद कर दिए गए। और फिर ईरान का रिएक्शन भी बड़ा खौफनाक है, उसने भी उड़ा के रख दिया है, यूएई से लेकर कतर तक और कहाँ कहाँ तक। लेकिन एक जंग इधर भी हो रही है ना, 25 साल से लोगों के परखचे ओढ़ रहे हैं, और एक भी बड़ा वो मुफ्ती नूर अली मसूद पे काबल में हमला हो जाता है, ख़ता हो जाता है। अभी तक किसी दहशतगर्द को लगा नहीं है।
تبھی تو میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ پوری دنیا بھی خلاف ہے، یو این رپورٹس بھی خلاف آتے ہیں، پاکستان کے خلاف دہشت گردی بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ جنگ وہ ہے جو وہاں پر لڑی جا رہی ہے۔ البتہ اس آج کے حوالے سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی، کراچی میں تو پھر واقعہ بھی ہوا امریکن کونسلیٹ کے سامنے، بعض لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہے، زخمی بھی ہے۔ تو دیکھیں ایک گرم فضا تو ہے، ایک جوشیلی فضا ہے، ایک رد عمل بھی موجود ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ ٹھیک ہے جذبات ہوتے ہیں لیکن اپنے ملک کو اس کا نقصان نہ دے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج شہباز شریف پرائم منسٹر نے ٹویٹ بھی کیا ہے ایران کے حق میں، اور ٹھیک ہے ہم سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہے، اگر ریاض پر میزائل برسیں گے تو ہم اس دفاعی معاہدے کے پابند ہوں گے، لیکن پاکستان ایران کے خلاف نہیں گیا۔ پاکستان قطر، یو اے ای اور ان ممالک کی طرح نہیں بنا، دوسروں کا ٹاؤٹ نہیں بنا۔ پاکستان اپنے قد کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو ہمیشہ رہی ہے، یعنی وہ ایران کے خلاف تو نہیں گیا۔ ٹھیک ہے ہمارے معاہدے ہوں گے، امریکہ کے ساتھ ہوں گے، سعودی عرب کے ساتھ ہوں گے اور ممالک کے ساتھ ہوں گے، اور ہم ان معاہدوں کی پابندی کریں گے، لیکن پاکستان نے کسی دلال اور کسی ٹاؤٹ کا رول ادا نہیں کیا۔ پاکستان کو کیا پاکستان سے کوئی جہاز اڑائی، کوئی میزائل اڑائی ایران کے خلاف؟ کیا پاکستان نے ایران کے خلاف بیان دیا ہے؟ ایرانی مندوب نے اقوام متحدہ میں 3 ممالک کی تعریف کی، اس میں ایک روس ہے اور ایک چین ہے اور ایک پاکستان ہے۔ پوری امہ مسلم امہ میں انہوں نے صرف پاکستان کی تعریف کی ہے۔ تو اپنے جذبات تھوڑے سے ٹھنڈے رکھے اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھے۔ بہت شکریہ۔ کچھ بات کریں گے افغان جہاد کے حوالے، افغان جنگ کے حوالے سے۔ جہاد کہاں ہے؟ جہاد تو کب کا۔ اس وقت بارڈر پہ جو صورتحال ہے تو کوئی تیز ترین جنگ نہیں ہے، کوئی شدت نہیں ہے اس جنگ میں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خاموشی ہے۔ میں تو آپ کے سامنے جو حقائق ہوں گے وہ وہی رکھوں گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خاموشی ہے، خاموشی بھی نہیں ہے۔ بعض مقامات پر بعض اوقات تیز لڑائی آ جاتی ہے اور اس کی ایک شدت ہوتی ہے، ایک فریکوینسی ہوتی ہے، لیکن پھر تھم جاتے ہیں۔ لڑائی تھم اس لیے جاتی ہے کہ بارڈر سے ملحقہ جن علاقوں میں، ان علاقوں کی ابھی میں نشاندہی بھی کروں گا، وہاں پر افغان فوجی جو ہیں، اور یہ اس وقت صرف افغان فوجی ہیں، ان کے ساتھ شاید کوئی تنظیم بھی نہیں ہے۔ کل میں آپ کو بتا چکا تھا کہ تنظیمیں تو کب کی بھاگ چکی تھی، اور پھر وہ جو ٹی ٹی اے کے علاوہ جو دوسری تنظیمیں تھیں انہوں نے تو اپنا راستہ لیا اور ان کو اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس وقت جو افغان فوجی ہیں وہ ادھر ادھر جو مورچے ہوتے ہیں اس میں چھپے ہوتے ہیں، اچانک نکل آتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، پاکستانی فوجی جا کر ان کے پیچھے اور پھر فائرنگ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے مورچوں میں چلے جاتے ہیں، خاموشی چھا جاتی ہے۔ اور لیکن جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ایریا ہے وہ بالکل خالی ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ البتہ پاکستانی فوجی بارڈر ایریاز کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ اوپر بالکل نارتھ میں جو صوبے ہیں افغانستان کے، جس میں کنڑ ہے، جس میں نورستان ہے، وہاں 2 مقامات پر لڑائی کی یہی کیفیت ہے جس کا ذکر میں نے کیا۔ ایک اسمار ایک جگہ ہے، ایک پیچ درہ ایک جگہ ہے، اور اندور پاس جو ہے، اس بیلٹ میں اسی طرح کی ایک کیفیت ہے کہ افغان فوجی نمودار ہو جاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، پاکستانی فوج آ جاتی ہے، فائرنگ کا جواب دے دیتی ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں اور ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایک تو ادھر، لیکن جب ادھر سے آپ نیچے آتے ہیں دیر، باجوڑ، ممند، ان علاقوں کی طرف، تو یہاں پر قدر سکون ہے۔ لیکن پھر خیبر کے سامنے جو ننگرہار ان کا ہے اور ہمارا پشاور، خیبر، تو یہاں پہ 2-3 جگہوں پہ صورتحال اسی طرح ٹینس ہے، یعنی لڑائی
شدت آ جاتی ہے، پھر ماحول خاموش ہو جاتا ہے۔ ان جگہوں میں ایک لنڈی پٹھان ایک جگہ ہے، یہ آپ اسے لنڈی کوتل کا دور افتادہ علاقہ سمجھ لیں۔ لنڈی پٹھان ایک ہے صوبی کانڈاؤ، اور یہ صوبی کانڈاؤ جو ہے یہ تیراہ کے بالکل سامنے آتا ہے۔ تو یہی ہے جو جلال آباد اور پشاور کے درمیانی علاقے سے، اور پھر تیراہ کے بالکل سامنے ایک اور جگہ ہے اریوب درہ، اس کا نام ہے۔ ان 3 سپاٹس پہ، یہ میں بارڈر کے ساتھ ساتھ ملحقہ علاقوں کا ذکر کر رہا ہوں، یہیں پر بھی ایک ٹینشن ہے، اور یہاں پر لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر نیچے جب جاتے ہیں تو کرم، جو ہمارا کرم ڈسٹرکٹ ہے، کرم ایجنسی پہلے ہوا کرتی تھی، پاڑا چنار یہ علاقہ، یہاں پہ خرلاچی چیک پوسٹ جو ہے، جو ایک راستہ تھا، جس طرح خیبر راستہ تھا، جس طرح اوپر محمد گڑھ تھا محمد کے قریب، اس طرح نیچے غلام خان بارڈر تھا بنو کے قریب، تو یہ اسی طرح خرلاچی ایک چیک پوسٹ ہے افغانستان کے ساتھ۔ یہاں پر لڑائی کی وہی کیفیتیں جو دوسرے علاقوں میں ہیں۔ اور اسی طرح بنو کا جو بارڈر تحصیل ہے غلام خان، تو غلام خان کے اس پار خوست ان کا آتا ہے۔ یہاں پر بھی لڑائی، یعنی کل رات ایک شدید فائرنگ ہوئی ہے اور پھر اچانک تھم گئی تھی، لیکن آج صبح پھر وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے۔ اور یہ دونوں جگہوں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بنو کے غلام خان چیک پوسٹ کے قریب بھی، اور کرم میں خرلاچی چیک پوسٹ پہ بھی۔ پھر آگے وزیرستان جو آتا ہے، انگور اڈا خصوصاً، تو انگور اڈا میں لڑائی کی شدت کہیں، اس کی فریکوینسی کہیں زیادہ تھی، بلکہ آج صبح ایک ہیمر گاڑی جو ایک امریکن اسمبل گاڑی ہے، اور یہ ایک آرمڈ وہیکل ہے، اس پہ گولی اثر نہیں کرتی، بلٹ پروف ہوتی ہے۔ یہ اس کو اگر مارا جا سکتا ہے تو گائیڈڈ میزائل سے مارا جا سکتا ہے، اور مارا گیا تو کس میزائل سے مارا گیا، کیسے مارا گیا، چلے ذرا حساس موضوع احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہیمر گاڑی جو ملٹری آرمڈ وہیکل ہے، تو اس کو مارا گیا ہے، اور یہ انگور اڈا کے سامنے وزیرستان ہمارے اس سائڈ پہ پکتیا اور پکتیکا جو ان کے صوبے ہیں، ان علاقوں میں، اور یہاں پہ لڑائی کی شدت بھی زیادہ رہی۔ اب یہاں سے آگے تو بلوچستان کا پھر شروع ہوتا ہے، پھر جوب اور چمن بارڈر پہ بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ایک جگہ ہے کلے لکمان، کلے پشتوں میں گاؤں کو بولتے ہیں، تو یہاں پہ عمومی طور پر دیہاتوں کے نام ہوتے بھی اس طرح کے ہیں، کلے لکمان، یعنی لکمان دیہ آپ اس کو کہہ لیں۔ یہاں پر لڑائی کی بھی ایک شدت رہی، اور 3-4 مرتبہ ایک شدید لڑائی ہوئی، لیکن پھر معاملات تھم جاتے ہیں۔ البتہ سینٹرل افغانستان یا نارتھ کی طرف ایک خاموشی سی دکھائی دے رہی ہے۔ بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ طالبان کے کچھ میٹنگز ہو رہے ہیں، کندہار میں بھی ایک اجلاس ہوا ہے، اور کابل میں بھی ایک اجلاس کل بھی ہوا تھا، اور آج بھی متوقع ہے کہ کچھ ایک اجلاس اہم ہونے جا رہا ہے، اور اس میں وہ مستقبل کے حوالے سے کچھ فیصلے کریں گے۔ لیکن طالبان کے اندر ایک شکست خوردگی، ایک پسپائی اور ایک انتشار نمایاں ہے۔ ان کو خود بھی سجائی نہیں دیتا کہ وہ کیا کرے، ان کو خود بھی کنفیوز سے نظر آ رہے ہیں۔ جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں، انہوں نے بھی دھوکہ دیا ہے، کہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ بھی غائب ہے، ان کے ایکٹیویٹیز بھی خاموش ہیں، اور طالبان کے جو فوج ہے وہ بارڈر پر موجود ہے، ہلکی پھلکی فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن کوئی بڑی لڑائی اس وقت دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔
اپنا خیال رکھیے۔